बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद अख्तर कुरैशी आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसका अनवर होता है आपके सामने लेके हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज एक और बड़ी खबर और उसके पीछे छुपे सच। जैसा कि कल हमने अपने प्रोग्राम में आपको बताया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लिया तो असद कैसर साहब जो हैं वो गद्दार साबित हो सकते हैं, उन पर गद्दारी का मुकदमा चल सकता है। लेकिन जहां बात आ गई सदारती रेफरेंस की, और सदारती रेफरेंस ने इस इशू को जो है वो दबा दिया। अब दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर हुकूमत है, जो कायम है हुकूमत, मौजूदा हुकूमत अपनी आईनी हैसियत खो चुकी है। पाकिस्तान में गैर जमहूरी गैर आईनी हुकूमत इस वक्त जो है वो मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हमारे इदारे एक तरह से जानिबदारी का रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ कहता है, जो उसकी तशहीर अवामी मीडिया पे की जा रही है, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का इजलास बुलाना ही नहीं, कौमी असम्बली का इजलास बुलाना ही नहीं, कौमी असम्बली का इजलास होना भी जरूरी होता है। एक तरफ कौमी असम्बली का इजलास को ताखीर की हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरी तरफ असद कैसर साहब ये फरमा रहे हैं कि मेरी मर्जी में इजलास बुला के उसको गैर मुमकिन मुद्दत के लिए कैंसिल कर दूं। ये सारी सूरत हाल है, और इस सारी सूरत हाल के अंदर हमारी अदलिया भी खामोश है, हमारे कानूनदान भी बड़े बड़े जो कल तक बीबी शहीद भुट्टो के नारे लगाया करते थे, आज वो जो है वो बड़े जोर से आकर तमतमा कर जनाब अली दिफा कर रहे हैं तहरीक इंसाफ का। और अपनी तकरीर के अंदर कल मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबर अवान साहब की, शहीद भुट्टो, उन्होंने कहा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, जिस शख्स को पाकिस्तान के आइन के मुताबिक दफा 302 के तहत फांसी दी गई, जो आज के हुक्मरानों का दिफा कर रहा है वो उसको शहीद जुल्फकार अली भुट्टो कह रहा है। तो ये कितना बड़ा तसाद है। और दूसरी बात ये कि देखिए, इखलाकी जवाज तो हुकूमत पहले ही खत्म कर चुकी। जब इमरान नियाज़ी साहब खुद अपनी जबान से ये कह रहे हैं जो मुनहरिफ अरकान हैं, यानी ये बात मुसल्लमा है, ये हकीकत है कि उनसे लोग नाखुश हैं, नाला हैं, और अब से नहीं, अरसा दराज से तहरीक अदम एतमाद पेश करने के बाद नहीं, तहरीक अदम एतमाद के आने से काफी अरसे से पहले उनसे बहुत सारे लोग नाला हैं, उनसे जो है इत्तेफाक नहीं करते, उनकी प्लानिंग से, उनके काम से। यानी जिनकी तादाद वो खुद कभी 15 कभी 18 बताते हैं, इन्हें 7 8 10 सीटों की बढ़तरी हासिल है, ये कभी 15 बताते हैं, कभी 18 बताते हैं, अब वो बढ़ के 30 और 34 तक पहुंच गए। जो अरकान रूटों को बनाने गए थे वो भी उन्हीं के साथ शामिल हो गए। ये सोशल मीडिया में खबरें आ रही है। तो इसका मतलब ये है, ये मुसल्लमा हकीकत है कि मौजूदा असम्बली के अंदर जो एमएनएज हैं वो, उनको आप तलवार की नोक के ऊपर, यानी उनकी गर्दन पर तलवार रख के तो आप असेंबली में उनको अदम एतमाद की तहरीक में वोट डालने से रोक सकते हैं, वैसे नहीं रोक सकते, क्योंकि आपने खुद एडमिट कर लिया कि आप चलो वो रूट गए थे, आ जाओ, मैं बाप हूं आपका, आपको बना रहा हूं, आप जनाब अली मैं आपको माफी देता हूं। ये क्या है? ये रोना और गिलगिलाना क्या है? ये दूसरों को जो लोग कहने वाले कि थूक के चाटने वाले, अब ये बताइए ये क्या कर रहे हैं? ये रो रहे हैं, गिलगिला रहे हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं? यानी इखलाकी जवाज भी खत्म हो चुका है। अब प्राइम मिनिस्टर रहना, वैसे तो गैर कानूनी प्राइम मिनिस्टर है, मैं तो पहले दिन से कहता आ रहा हूं, लेकिन चलिए हम मान लेते हैं। तो अब भी जो सूरत हाल है इस वक्त, तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अब ये जवाब भी खो चुके हैं कि वो अब मौजूदा हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर रहे। हाँ, अब इदारों की सपोर्ट हासिल है, इदारे देखिए हुकूमत के पीछे खड़े होते हैं, वो बात बिल्कुल सही है, हम उसको मानते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इस हुकूमत ने इदारों की कितनी तस्लीम करवाई, और अभी भी इनका सोशल मीडिया इदारों को आपस में लड़वाने की बात कर रहा है। जो ये सजारती रेफरेंस दाखिल किया गया है, इसके पीछे क्या कहानी है आज करते हैं बात उसके ऊपर हम। ये सदारती रेफरेंस दर हकीकत इदारों को अवाम से और हुकूमत से लड़ाने की एक बहुत बड़ी घिनौनी साजिश है।
میں آپ کو بارہا بتا رہا ہوں، بارہا یہ بات میں کہتا چلا جا رہا ہوں، اور اس بات کو آپ دیکھیں گے کہ آئندہ اب نہیں تو چند سال بعد آپ کو یہ حقیقت آشکار ہوگی کہ یہ سارا جو کھیل ریاضی صاحب کھیل رہے ہیں یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ اور کچھ ایسے لوگوں کی سپورٹ جو پاکستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے، پاکستان کو ختم نہیں کرنا چاہتے، لیکن پاکستان کو ترقی یافتہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ جنرل حمید گل کے بیانات کو آپ پڑھ لیں اور بہت بڑے دوسرے جو اسکالرس ہیں ان کے بیانات کو پڑھ لیں تو یہود و نصارہ اور قادیانی کبھی پاکستان کو پھلتا پھولتا اور ترقی یافتہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ امریکی تھنک ٹینکس کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف پلاننگ کب سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اس صورتحال کے اندر ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب علی جو متحدہ اپوزیشن ہے وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، بہت نکھرے ہوئے، بہت پاک اور صاف ہے، لیکن بنسبت نیازی بہتر ہیں، بنسبت نیازی بہتر ہے۔ انہوں نے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا ضرور کیا ہے، لیکن انہوں نے ملک کی جڑیں سر سے کاٹ کے باہر نہیں پھینک دی۔ یہ وہ کام کر رہے ہیں کہ ملک کی جڑوں کو کاٹ کر ہی باہر پھینک دیا جائے گا۔ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو اتنا تذلیل کرا دو، ان کو اتنا جناب علی بے توقیر کر دو کہ جو ہماری دنیا بھر کے اندر ساکھ ہے، جس کی بیس کے اوپر ہم اپنا سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں کہ پاکستان ایٹمی قوت ہے، ہماری دفاعی فوج جو ہے وہ بڑی اعلیٰ فوج ہے اور بڑے با کردار لوگ ہیں اس کے اندر، ان کے کردار کو انہوں نے مخص کر کے رکھ دیا اس حکومت نے۔ ابھی حالیہ چند دنوں کی بات ہے، آپ دیکھیے سارا گیم جو چل رہا ہے اس گیم کے اندر جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ یہ نیازی صاحب کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ان کو بہت ہلکا لوگوں نے لیا، سیاستدانوں نے، ہمارے موجودہ اپوزیشن کے ذمہ داروں نے، ان کا یہ کرکٹر ہے، کرکٹر نہیں تھا، اس کی ایک تربیت کی گئی اور اس کی تربیت پچھلے 25 سال سے ہو رہی ہے۔ یہ تربیت اس کی کون کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے بڑے شاطر ذہن ہیں جو اس کی تربیت کر رہے ہیں، اور یہ وہی شاطر ذہن اس سے چالیں چلوا رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے انڈیا نے ایک میزائل داغا جو پاکستان کی سرحد کے اندر 200 کلومیٹر سے زیادہ آگے گرا اور پھٹ گیا۔ وہ ٹیسٹنگ میزائل تھا، اگر خدا نہ خواستہ اس میزائل کے اوپر ایٹمی مواد سے وہ بھرا ہوا ہوتا، لیس ہوتا، تو پاکستان کا کیا حشر ہوتا۔ ہمارے ادارے اس کو خاموشی سے پی گئے، ہماری حکومت اس نے خاموشی سے پی گئی، ایک صرف وارننگ دے کے رہ گئے۔ پہلے بھی انڈیا ٹیسٹ کرتا رہا، اس نے جہاز بھیجے، آپ نے امیر لندن کو چائے پلا کے رخصت کر دیا۔ یہ ہے ساری بیرونی دنیا کے لوگوں کی چالیں۔ پاکستان کی موجودہ حکومت کو انہوں نے جو ٹاسک دیا تھا اس کو ٹیسٹ کرنے کا ان کا یہ طریقہ ہے، اور موجودہ حکومت نے اس میزائل کے داغے جانے کے اوپر خاموش احتجاج کر کے خاموشی اختیار کر لی، اور ہمارے عسکری اداروں کو بھی اس پہ بولنے نہیں دیا، نہ جواب دینے دیا۔ ہم جواب دیں گے، ان کا جواب پتھر سے دیں گے، اقوام متحدہ میں تقریر کر کے آئیں گے، کشمیری دوسرے دن آزاد ہو جائیں گے۔ ہم جناب علی ہم نے اسلام فوبیا کے خلاف جو ہے اقوام متحدہ سے ایک دن پاس کرا لیا۔ یہ دن جو ہے یہ پاس کیا کرایا انہوں نے؟ یعنی اسلامی فوبیا کو انہوں نے باقاعدہ طور پہ منوا لیا، بجائے اس کے کہ اسلام کو منواتے، اسلامی فوبیا کا دن منوا لیا۔ کہتے ہیں جناب اگر کوئی کام ہونا ہے تو اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی، نہ ہی کوئی تذلیل کی جائے گی، نہ ہی گستاخانہ خاکے بنائے جائیں گے، وہاں خاموش ہے۔ دن منانے کا مقصد کیا ہے؟ کشمیریوں کا دن منایا جا رہا ہے نا، کیا ملا کشمیریوں کو؟ پچھلے 70 سالوں سے اقوام متحدہ کی ریزولوشن کے مطابق کشمیر ڈے منایا جاتا ہے۔ 25 فروری کو کیا ملا اس دن کے منانے سے؟ یہ لالی پاپ دے کے قوم کو بیوقوف بنا کے عمران نیازی کا مورل ہائی کرنے کے علاوہ یہ اور کچھ نہیں کر رہے۔ عمران نیازی کا مورل ہائی کر رہے ہیں، سادہ لو نوجوانوں کو، سادہ لو مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہ ہے بیرونی سازش، یہ لالا صاحب عربیہ کا کردار ادا کر رہا ہے شخص پاکستان کے اندر۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہماری قوتیں، ہماری طاقتیں، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام، ہماری فوج اور ہمارے حقیقی معنوں میں جو اکابرین ہیں، جو پاکستان سے سچی محبت کرتے ہیں، وہ ہیں، ان کو انہوں نے فراموش کر دیا ہے، ان کو انہوں نے تذلیل کر کے انہیں دبا دیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے
کہ آپ قومی اسمبلی کے ممبران کے گردن پر تلوار لٹکا کر ان کو معافی دے رہے ہیں کہ تمہاری بیٹیوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا, تمہارا جینا حرام ہو جائے گا اگر تم اپوزیشن کے خلاف گئے. اچھا, پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی یہ حق بنتا ہے کہ انہوں نے جناب ووٹ لیے تھے پی ٹی آئی کے نام پر, لہٰذا جناب علی وہ پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ بتائیے, میرا سوال یہ اٹھتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی میرا سوال یہ ہے, اور ہمارے عسکری ذمہ داروں اور ہمارے اداروں کے ذمہ داروں اور قانون دانوں سے بھی, جن لوگوں نے عوام سے ووٹ لیے پی ٹی آئی کے نام پر, وہ اپنی وفاداریاں تبدیل نہیں کر سکتے. تو کیا یہ بتائیے کہ جن لوگوں نے پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کے نام پر ووٹ لیے وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کر سکتے ہیں؟ تو وہ بھی نہیں کر سکتے, سیاسی جماعتوں کے نام پہ ووٹ لیے. اسی طرح سے جن لوگوں نے سیاسی جماعتوں کے خلاف ووٹ لیے, جن لوگوں نے سیاسی جماعتوں کے خلاف ووٹ لیے, وہ کون لوگ ہیں؟ وہ آزاد امیدوار ہیں. تو کیا آزاد امیدوار سیاسی جماعتوں کے خلاف ووٹ لے کے جیتتے ہیں؟ کیا جس حلقے سے ایک قومی اسمبلی کا آزاد امیدوار کھڑا ہوا ہے, کیا وہاں پیپلز پارٹی نہیں تھی؟ کیا وہاں مسلم لیگ نہیں تھی؟ کیا وہاں پی ٹی آئی نہیں تھی؟ اس نے پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ لیے, اس نے مسلم لیگ کے خلاف ووٹ لیے, اس نے تحریک انصاف کے خلاف ووٹ لیے, پھر اس نے کیسے یہ پارٹی جوائن کر لی؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے والے کی امانت ہے, وہ امانت میں خیانت کرنے جا رہا ہے, اگر وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر جا رہا ہے, اگر وہ مسلم لیگ چھوڑ کر جا رہا ہے, تو وہ امانت کی خیانت کر رہا ہے. تو اسی طرح سے جو آزاد امیدوار ہیں, ان کو جو ووٹ ڈالے گئے وہ بھی ان ووٹوں کی امانت ہے. وہ آزادی چھوڑ کر وہ کیوں پابند ہونے جا رہا ہے, وہ کیوں دوسری جماعت سیاسی اور مذہبی جوائن کر رہا ہے؟ وہاں کیا خیانت نہیں ہو رہی؟ مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان اگر یہ جواز پیش کرتی ہے تو مجھے اس بات کا جواب دے دیا جائیے. تو پھر اگر کوئی بھی قومی اسمبلی کا ممبر اپنی جماعت چھوڑ کے اس کے خلاف ووٹ ڈالتا ہے, وہ اگر تا حیات نااہل ہوتا ہے, تو وہ آزاد امیدوار جو عوام سے آزادی کے نام پر ووٹ لے کر آیا, وہ اگر کسی سیاسی یا مذہبی جماعت کو جوائن کرتا ہے, اس کا ممبر بنتا ہے, تو اس نے بھی امانت میں خیانت کی, تو اس کو بھی پھر تا حیات نااہل قرار دیا جائے. اس کو یہ استحقاق نہیں پہنچتا کہ وہ عوام جس نے اس کو آزاد امیدوار منتخب کیا, وہ کسی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لے, جس طرح سے نیازی صاحب نے لوگوں کے گلے میں پٹے ڈالے تھے اپنی حکومت بنانے کے لیے. کیا وہ مفت میں ڈالے تھے؟ یہ بتا دیجئے. اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان سو رہا تھا, اس پہ صدارتی ریفرنس اس پر نہیں آیا, اس پہ ہماری جو جماعتیں تھی وہ خاموش رہی. کیوں؟ کہ اس کو پیچھے سے سپورٹ کرنے والے وہ ذمہ دار عسکری ذمہ دار تھے جو خود جن کو نیازی صاحب جانور سے تشبیہ دے رہے, کیونکہ اب انہوں نے اپنے آپ کو نیوٹرل کر لیا. اب نیازی صاحب نے ان کو جانوروں سے تشبیہ دینا شروع کر دیا. جو شخص ہمارے عسکری ذمہ داروں کو, ہمارے جو بھی کوئی انصاف پسند ہے, جو حقیقت پسند ہے, اس کو جانور کہے, وہ کیا استحقاق رکھتا ہے کہ وہ ملک وطن پاکستان کا پرائم منسٹر کہلائے, وہ ایک آزاد اسلامی ریاست کا پرائم منسٹر کہلائے. میرا سوال تمام ان یوتھیوں سے ہے جو نیازی صاحب کو, میں تو پہلے سے دن سے نیازی صاحب کو پرائم منسٹر نہیں مانتا کیونکہ انہوں نے حل پورا نہیں لیا, اس بات کی بار بار وضاحت کرتا رہا ہوں. اور جو لوگ نیازی صاحب کو پرائم منسٹر مانتے تھے, آپ یہ بتائیے کیا یہ شخص جس نہج پہ پہنچ گیا ہے, دھوس دھمکی بدماشی گنڈا گردی, یہ گنڈا گردی کی حکومت ہے اس وقت پاکستان میں, کوئی آئینی حکومت نہیں ہے, گنڈوں کی حکومت ہے. اور لاقانونیت کو ہوا دینے والے, لاقانونیت کا پرچار کرنے والے بدماشوں کی حکومت ہے پاکستان کے اندر. میرے الفاظ سخت ضرور ہے, لیکن مجھے اس بات کا خوف نہیں, جان جانی ہے تو جائے گی ایک دن, موت آنی ہے سو آئے گی ایک دن. سچ اور حق کی بات کرنا ہی AQ گلوبل کا کام ہے. حقیقت بیان کرنا, آپ کے سامنے سچائی لانا, آپ کے سامنے چھپی بڑی خبروں کے پیچھے چھپے سچ, یہ ڈریگ کر کر اس تاریخ کو آگے لے کے گئے ہیں. اور اس اجلاس نہیں بلایا گیا, یہ غیر آئینی, غیر قانونی فعل تھا.
سپریم کورٹ نے اس پہ ریلیف دیا ہے تو کیسے دیا ہے، یا سپریم کورٹ اس پہ بحث کرے گی تو کب کرے گی، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیکھنا ہے، یہ ہمارے عسکری ذمہ داروں نے دیکھنا ہے۔ یہ عوام تو بیچاری اپنی روٹی اور کپڑے کے مکان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، جس کا اس حکومت نے وعدہ کیا تھا۔ 4 سال گزر جانے کے بعد نہ روٹی ملا، نہ کپڑا ملا، نہ مکان ملا۔ جن کے سروں پہ چھت تھی، چاہے وہ جیسی بھی تھی، وہ بھی چھین لی گئی۔ جن کے بدن پہ کپڑے تھے ان کو انہوں نے ننگا ناچ نچوا دیا۔ اب تو عورت مارچ کے نام پہ جناب علی دھبا اس حکومت کے سر لگے گا، کیونکہ ان کے سپورٹر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس پہ شیریں مزاری ان کو خاص طور سے سپورٹ کر رہی ہے، دوسرے بھی ان کے ذمہ دار سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور میڈیا کے ذمہ داروں کو انہوں نے قید و بند کے اندر رکھا۔ حاصل کیا ہوا یہ آپ دیکھ لیجئے۔ میڈیا کے اوپر انہوں نے شب و خون بارا۔ ہماری عوامی میڈیا، سوشل میڈیا کی آواز کو انہوں نے کاٹنے کی کوشش کی، اس کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ اس پہ قانون ابھی چل رہا ہے، اس پہ کیس کورٹ کے اندر، دیکھیں اس کا رزلٹ کیا آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سچے راسخ العقیدہ، عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرنے والے، تحفظ ناموس رسالت سے مر مٹنے والے پاکستان کے اندر حکمرانوں کی حکومت نافذ کر دے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ پاکستان بنانے کا اصل مقصد حاصل ہو گیا۔ اور عوام سے بھی گزارش یہی ہے کہ وہ بھی سچائی اور حق کا ساتھ دے، نہ کہ ذاتی پسند اور ناپسند کے اوپر لوگوں کے اوپر الزام تراشی کریں۔ جو لوگ پچھلے سالوں سے، کئی سالوں سے اس حکومت کے خلاف گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اس کو بیس ان کی نہ دی جائے کہ یہ عدم اعتماد کی وجہ سے انہوں نے لوٹا کی رسی بنی ہے۔ یہ تو لوٹے تو سارے حکومت کے ساتھ ہیں، وہ لوگ لوٹے نہیں ہیں، لوٹے تو سارے حکومت کے ساتھ ہیں۔ جو حکومت کو چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو ہم لوٹا کیسے کہیں گے؟ وہ ایک کردار ادا کر رہا ہے سچائی اور حق کے اوپر، تو اس کو لوٹا نہیں کہا جاتا۔ نیازی صاحب اپنے جملے بھی درست کریں، اپنے الفاظ بھی درست کریں، اور قرآن کی غلط آیات اور تشریح بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں اس پر بھی کنٹرول کریں، ورنہ ان کی داستان بھی نہیں ہوگی۔ داستانوں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ جو پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کی سازش نیازی صاحب اور ان کے حواریوں نے، جنہوں نے ان کو حکومت دلوائی ہے، خاص اس میں 2-3 لوگ شامل ہیں، 2-3 جماعتیں شامل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان سے بہت جلد حساب لے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔